बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल और मैं हूं काशिफ इजाज। आज जिस मौजू पे वीडियो करनी है वो है गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट आपके इल्म है कि बहुत ही अहमियत की हामिल है और इस के बारे में समझने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ कि किसी मुल्क का जो जोग्राफिया है वो बहुत से पहलुओं में अपनी अहमियत रखता है। जोग्राफिया में दरिया आ जाते हैं, पहाड़, समंदर, जंगलात वगैरह शामिल हैं। कुदरती वसाइल से मालामाल ममालिक की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन कुदरत की इस नेमत के बावजूद अगर इंतज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही निज़ाम ना हो तो फिर मुल्क की जोग्राफिया से कोई खातिर खा फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का लाजमी अंसर होता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कंटेंट की अगर बात करें तो आज की जो वीडियो है उसको मुख्तलिफ जो कंटेंट है वो बता देता हूँ कि हम गवादर पोर्ट को देखेंगे, इसकी किसी भी मुल्क की जो सिग्निफिकेंस होती है जोग्राफी की उसको देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट देखेंगे वो क्या होता है, पाकिस्तान के जोग्राफी को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की जो सी पोर्ट्स हैं वो देखेंगे, गवादर सी पोर्ट की जो ब्रीफ मुख्तसर सी हिस्ट्री उसको देखेंगे और पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट कब ख़रीदा वो और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है गवादर पोर्ट की, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, और एंड में हम देखेंगे कि बलूचिस्तान के जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनके क्या कंसर्न्स और रिजर्वेशन हैं गवादर पोर्ट के बारे में। मवासलात के बुनियादी ढांचे, सड़कें, बरकी ग्रिड, पानी की फराहमी, सुरंगें, रेलवे, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, नहरें, सबवेज, डैम, आबपाशी, टेलीफोनिक एक्सचेंज और नेटवर्क्स के लिए तावन और इससे काम का मरकज़ी और मजबूत ज़रिया है। मुल्क की तरक्की इक़्तिसादी बुनियादी ढांचे की तरक्की की बराह रास्त मुतनासिब होती है, क्योंकि ये मंडियों को वसअत देने के लिए बेहतरीन ज़राए फराहम करती है और ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरूनी मुल्क भी तिजारत के मौके पैदा करती है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या है और स्ट्रेटेजिक लिहाज से इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत अहमियत की हामिल है। चारों सूबों में रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान की सरहद मगरब में अफगानिस्तान, जनूब मगरब में ईरान, मशरक़ में पंजाब और सिंध और जनूब में बहरा अरब से मुंसलिक है। सूबा बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पर मशरक़ वस्ता और जनूब मगरबी एशिया को वस्ती एशियाई खित्ते से मिलाता है। ये वस्ती एशिया के ज़मीनी बंद ममालिक यानी लैंड लॉक्ड स्टेट के लिए करीब तरीन समंदरी महाज बनाता है। बलूचिस्तान में 30 अजला हैं और गवादर इन अजला में से एक है जो समंदरी साहिल पर वाक़या है, जिसकी गहराई और जिसमें एक गहरी बंदरगाह जिसको गवादर पोर्ट कहते हैं मौजूद है। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान के जनूब मगरबी बहिरा अरब के साहिल पर बलूचिस्तान के सूबे में वाक़या है। सामीन, समंदर के साथ वाली ज़मीन की तरफ या सरहद को साहिल कहते हैं और वो ममालिक जो बंदरगाहों और बहरी रास्तों से जुड़े हुए होते हैं वो अपनी बंदरगाहों के इस्तेमाल से अपनी इक़्तिसादी तरक्की से फ़ायदा उठाते हैं। गवादर बंदरगाह इस हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये बंदरगाह ममालिक समंदरों और बराज़मों के दरमियान राब्ते का एक बहुत अहम ज़रिया है। गवादर बंदरगाह इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी नुक्ता नज़र के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बंदरगाहों के बारे में तो जो मेजर हमारे पास बंदरगाहें हैं पाकिस्तान में वो 3 अहम बंदरगाहें हैं, बाकी छोटी छोटी हैं, लेकिन जो 3 हैं उनमें अहम एक कराची है, बिन कासिम पोर्ट है और तीसरी ये गवादर की बंदरगाह है। हर बंदरगाह की जो स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी अहमियत होती है, लेकिन गवादर की बंदरगाह कई हवालों से मुनफरिद है। कराची पोर्ट पहले ही तिजारती, माहीगीरी, फौजी जहाज रानी और स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से शदीद बोझ रखती है, यानी वहाँ पे बहुत ओवरलोड है। इसे भारत ने 1971 में ब्लॉक भी कर दिया था। अच्छा, जो बिन कासिम पोर्ट है ये 1970 में तामीर की गई थी और 1980 में ये ऑपरेशनल हो गई थी। अच्छा, इसने कराची बंदरगाह का जो कुछ बर्डन था उसको शेयर कर लिया था और बिन कासिम पोर्ट जो है वो कौमी कार्गो का 35% हैंडल करती है।
اگر ہم دیکھیں گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے تو یہ بہت وسیع جیو اسٹریٹجک اہمیت بھی رکھتی ہے، کیونکہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس، خلیج فارس کی ریاستیں، مشرقی افریقہ، متحدہ عرب امارات، چین اور شمالی مغربی ہندوستان کے ساتھ تجارتی روابط کے حوالے سے اس کی خاصی اہمیت ہے۔ اچھا، اگر ہم گوادر کی تاریخ کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو یہ اس کی تاریخ وہ مکران کی تاریخ سے جا کے ملتی ہے۔ یہ اکیمینٹ جو پرشین امپائر تھی اور اس کا جو جیڈروسیا ریجن تھا، یہ اس کا حصہ رہی ہے۔ اس علاقے کو بہت سے حکمرانوں نے فتح کیا ہے، جس میں سائرس دی گریٹ یعنی جو اسکندر اعظم کا ایڈمرل تھا وہ، اور اسی طرح جو سیلیکس ہے یعنی جو اسکندر اعظم کا جنرل تھا، وہ بھی اس علاقے پہ مقبوض رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد کی بات کریں تو مغلوں اور جو صفویوں ہیں، صفوی یعنی سفیدوز جو ہیں، انہوں نے بھی اس علاقے پر کافی عرصے حکومت کی ہے۔ ایک بار تو اس علاقے کو پرتگالیوں نے 1851 میں جلا دیا تھا، اور 1783 میں خان آف کلات نے گوادر پر تیمور سلطان کو تسلط دے دیا، جو مسقط کا شکست خوردہ حکمران تھا۔ یہ خطہ 19ویں صدی کی پہلی دہائی میں برطانوی کنٹرول میں رہا، اور اس علاقے میں گورنر مقرر کیے گئے۔ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد یہ علاقہ عمان کے زیر تسلط چلا گیا تھا۔ گوادر پاکستان کے حصہ کب بنا؟ 8 دسمبر 1958 کو پاکستان نے گوادر کو عمان سے $3 ملین میں خریدا۔ گوادر 8 دسمبر 1958 کو باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بنا۔ حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر 1993 میں گوادر کو ایک بڑی گہری بندرگاہ کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ بنایا، اور اسے سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑنے کا جو پلان تھا وہ بھی سامنے آیا۔ 22 مارچ 2002 کو حکومت پاکستان نے بندرگاہ کی تعمیر شروع کی، اور بالآخر اسے 2008 میں چلایا گیا۔ گوادر کی بندرگاہ ابنائے ہرمز سے اسٹریٹ آف ہرمز، جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یورپ اور اس کے افریقہ کے راستے پوری دنیا میں بھیجی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ابنائے ہرمز سے 180 ناٹیکل مائل کے فاصلے پہ ہے، جہاں سے دنیا کا 60% پیٹرولیم یا تیل گزرتا ہے۔ اس لیے اس کی جغرافیائی حیثیت بہت ہی اہم ہے۔ علاقے میں یہ بندرگاہ ایک اہم شپنگ مرکز بھی ہے، جو وسطی ایشیا کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان اور چین کو بڑے پیمانے پر تجارت فراہم کرتی ہے۔ گوادر بندرگاہ خطے میں بہت وسیع جغرافیائی، اسٹریٹجک اور اقتصادی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اہم شپنگ روٹس کا ذریعہ ہے جو خطے میں مین لائن جہازوں کے ذریعے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ گوادر بندرگاہ خشکی میں گھری وسطی ایشیائی ریاستیں یعنی لینڈ لاکڈ اسٹیٹس، افغانستان، چین اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ تجارت کے مواقع پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس بندرگاہ کی اہم تجارتی اور دیگر سرگرمیوں کے لیے یہ ایک علاقائی مرکز کا سٹیٹس رکھ چکی ہے۔ یہ صوبہ بلوچستان کے سماجی اور اقتصادی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے سماجی اقتصادی حالات اور اس کے علاوہ جو موجودہ جو ہماری بندرگاہیں ہیں، یعنی جس میں کراچی اور بن قاسم ہے، اگر خدا نخواستہ ان کی کسی وقت بلاکڈ یا ناکہ بندی کا ایشو بنتا ہے تو یہ ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ جو ہے بندرگاہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ملک کے انٹرنل اور دیگر ممالک کے ساتھ سڑکوں اور ریلوے روٹس کی تعمیر سے تجارت کے مواقع بڑھانے کا بہت بڑا یہ سورس ہے۔ گوادر جہاں اقتصادی اہمیت کی حامل ہے، وہاں پہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہاں پہ ان کے کچھ جو تحفظات ہیں، ریزرویشن ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں ہیں، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کو سیٹ اسائڈ کر کے ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ مرکز اور جو صوبے ہیں وہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت سے فائدہ اٹھا کے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم گوادر پورٹ کو نیبرنگ کنٹریز کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ بہت اسٹریٹجیکلی اہمیت کی حامل ہے، جو خطے میں بہت وسیع جغرافیائی اور حکمت عملی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مختلف ممالک کو ایک بہت بڑا سورس پرووائڈ کر سکتی ہیں ٹریڈ کا۔ گوادر دنیا کے نقشے میں ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں یہ نہ صرف ممالک بلکہ براعظموں کو کنیکٹ کرتی ہے۔
یہ خطے وسطی ایشیائی جمہوریہ یعنی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، چین ہے، جنوبی ایشیائی ممالک ہیں اور تیل سے مالا مال مشرقی وسطیٰ کے ممالک ہیں، شمال مغربی ہندوستان اور مشرقی جو ہمارا مشرقی افریقہ ہے اس پہ مشتمل ہے۔ یہ چائنا، ایران، انڈیا، افغانستان، سینٹرل ایشین ریپبلک، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت کا ایک بہت بڑا سورس۔ بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں ان کا ایک گوادر پورٹ کے بارے میں بہت بڑا مطالبہ ہی سمجھ لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بندرگاہ سے حاصل ہونے والی جتنی بھی آمدن ہے وہ بلوچستان کے تمام اضلاع کی بہتری کے لیے استعمال کی جائے، اور گوادر پورٹ کے ذریعے جو لوگ بلوچستان کے جو لوکل انہیبیٹنٹ ہیں ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ مرکز اور صوبے کے درمیان اچھے تعلقات کے ماحول کو گوادر پورٹ کے ایک اچھے میکانزم کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صوبے کی بنیادی ڈھانچے کی ترقی قوم پرستوں کا ایک اہم مطالبہ ہے، اور یہ انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر گوادر بندرگاہ کے درست استعمال سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں انفراسٹرکچر میں، یہ ترقی بلوچستان کے لوگوں کو ایک اچھا سہارا دے سکتی ہے۔ اسپتال، تعلیمی ادارے، مواصلاتی مرکز، سڑکیں، ریلوے کی تعمیر اور اس کے علاوہ دیگر جو سماجی ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں گوادر پورٹ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور بلوچستان کے عوام کے محرومیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے نیشنلسٹ کے جو ریزرویشنز کے بارے میں ایک بریف سے میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا پہلا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوکل انہیبیٹنٹ ہیں ان کی ڈومینیشن ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، وہ کہتے ہیں کہ جو گوادر پورٹ سے میجر ریونیو ہے اس کا جو میجر شیئر ہے وہ پروونس کو ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچ اورینٹیڈ یا نیشنلسٹ اورینٹیڈ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ بنائے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل جو انٹرونشن ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ امپلائمنٹ فار لوکل جو انہیبیٹنٹس ہے وہ گوادر سی پورٹ پہ ان کو دی جائے۔ ڈیموگرافک چینج کے وہ بہت مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کے لوکل انہیبیٹنٹ ہیں ان کی جو زمینیں اور ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ ان کے پاس اویلیبل رہنا چاہیے۔ مطلب باقی صوبوں سے جو ہے نا وہ لوگ یہاں پہ آگے نہیں بسنے چاہیے۔ یہ ان کے قوم پرستوں کا ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ کمیونیکیشن کی امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لینڈ مافیا کا جو رول ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ فارن انفلوئنس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گوادر پورٹ پہ ختم ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ میری ٹائم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں کے لوکل بندے وہیں پہ سیکھیں اور سیکھ کے جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کا سبب بنا سکے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کوسٹ گارڈ اور نیوی میں جو نیشنلسٹ ہیں، لو نیشنلسٹ ہیں، ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ اس میں کی جائے۔ اسی طرح جو بلوچستان کا کوسٹل ایریا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فیڈرل ایڈمنسٹریشن کی بجائے جو لوکل یا پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے انڈر ہونا چاہیے۔ جی یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں گوادر پورٹ کے بارے میں بتایا گیا اور گوادر پورٹ کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے فروٹفل ہے تو آپ اس کو سنیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور جو گوادر پورٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو ضرور بتائیں۔ آئی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔